हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से कहा, तुम में से जिसकी ताकत है वो निकाह करे। हुजूर से पूछा गया, किससे निकाह करें, कैसी औरत होनी चाहिए? निकाह से पहले के मामलात, औरत को तलाश करना ये अहम मसला है। जरूर इस चीज में अपना वक्त लगाएं। मैं नहीं कहता कि तलाशना नहीं चाहिए, तलाशें, इसलिए कि वो तुम्हारी नस्ल उससे चलने वाली है, तुम्हारा खानदान उससे आबाद होने वाला है। तो खाली तुम गोरा चट्टा रंग देखने के पीछे न पड़ो, बल्कि पूरे एक घर को चलाने वाली, बल्कि तुम्हारे बच्चों की पहली यूनिवर्सिटी है, पहली दरसगाह है। तुम उस दरसगाह को लाने जा रहे हो तो क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो देखो। लोग खाली फोटो देखकर ये रंग काली है गोरी है, काली है गोरी, इसी पर लगे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो भी निकाह करता है उसके 4 मकसद में से एक होता है, या तो औरत का हुस्न जमाल देख के निकाह करता है, या औरत के पैसे देख करके करता है, बहुत मालदार है, बड़े बाप की बेटी है, सुनो ऐसे दामाद हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तीसरा मकसद ये होता है कि बड़े खानदान वाली है, यानी हसब और नसब आला है, हम तो शेख थे वो पठान है, या फिर और किसी बड़े खानदान की है। पहला खूबसूरती, दूसरा पैसा, तीसरा खानदान। हुजूर ने फरमाया चौथा एक मकसद है, वो अच्छा है। हुजूर फरमाते हैं या तो फिर उसके अखलाक व किरदार देखकर निकाह करता है, ये 4 में से कोई एक। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक का रिजल्ट भी बताया। जिसने सिर्फ हुस्न और जमाल देखा और कुछ भी नहीं देखा, खूबसूरती देखी, मेरे आका फरमाते अन करीब अल्लाह उसे फितने में मुब्तला करेगा। फितने में मुब्तला क्या, वो खुद अपनी बीवी पर शक करने लग जाएगा चंद दिनों के बाद। खूबसूरत है, पता नहीं कौन देख रहा है मेरी बीवी को, इधर से छुपाओ उधर से छुपाओ, और अगर वो कहीं निकल गई तो शक करने लग जाएगा, किससे बात करके आई, किससे तेरा ताल्लुक है, पूरी जिंदगी जहन्नम बना के रखेगा, फितनों में मुब्तला हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि खूबसूरत लड़की से शादी नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन उसके साथ जो देखने का हुक्म है वो भी देखो। खूबसूरत औरतें, खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं, अच्छी, लेकिन उसके साथ जो देखने का हुक्म है वो देखना जरूरी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नंबर पर फरमाया, जिसने सिर्फ माल देख करके निकाह किया, बहुत पैसे वाला घर है, निकाह करो इससे, क्योंकि निकाह के साथ गाड़ी घोड़ा सब आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन करीब अल्लाह उसे फकीर बना देगा, उसे मोहताज बना देगा। ऐसे दामादों को देखा है हमने, हर एक से कर्जे लेते रहते हैं। हाँ, ससुर से तो मिला ही था लेकिन बरकत कुछ नहीं हुई, फिर इससे 4 इससे 4 उससे 4 कर्जे में ही डूबा है, और ये कर्ज की लानत उसकी खत्म नहीं होती। ढूंढ के देखो, ऐसे बहुत दामाद मिलेंगे, या तो फिर वो घर जमाई बनेंगे। तीसरा, जो बड़े खानदान को देखा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसे रुसवा कर देगा, वो जलील हो जाएगा लोगों में। हाँ, जिसने अखलाक व किरदार देखा, औरत के अच्छे अखलाक व किरदार, उसकी दीनदारी देखा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे दुनिया में भी बरकत देगा, आखिरत में भी बरकत देगा। अब इसके साथ प्लस क्या है, नंबर 1 तुमने दीन देखा, अखलाक व किरदार देखा, उसके साथ हुस्न जमाल भी मिल गया तो बोनस है तुम्हारे लिए, साथ में मालदार भी मिली तो भी प्लस पॉइंट है, बड़े खानदान वाली भी मिली तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा है। हाँ, लेकिन नंबर 1 सबसे पहली चीज उसकी दीनदारी। तुम्हारे घर की औरतों को जब भेजो किसी लड़की को देखने के लिए, सिखा करके भेजो, जाते ही ये ना पूछें क्या क्या पकाना आता है, क्या क्या सिलना आता है, एम्ब्रॉयडरी आती है कि नहीं आती है, ये नहीं, सबसे पहला सवाल करो कि कुरान कितना पढ़ा है, कुरान पाक तजवीद के साथ जानती है नहीं, पहला सवाल करो अपनी बहुओं से। उन सासों के लिए मैं कह रहा हूं, कढ़ाई लिखाई और सिलाई ये पूछना बात की बात है, पहली चीज उसका दीन पूछो। और उसके बाद मेरे अजीजों, हम सब के लिए सबसे पहला सवाल ये है, उस खातून से ये पूछो कि अहले सुन्नत व जमात से क्या ताल्लुक है। औरतों की तरफ से मर्द के घर जाएं तो भी ये सवाल हो, इसलिए कि ये इश्क मुस्तफा की जड़ है, और जहां जड़ खराब हो तो फल नहीं आ सकते।
یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ اس کے گھر میں دین مصطفیٰ کتنا ہے، عشق مصطفیٰ کتنا ہے. یہ سب سے پہلی چیز. اب یاد رکھنا، جس خاتون کو اس سوال کے ساتھ تم لائے ہو اس کی زندگی پوری اللہ رب العزت کی ذمہ کرم پر ہے. پھر اولاد اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں. حسن و جمال کے ساتھ اللہ تمہیں با اخلاق اولاد عطا کرے گا، با اخلاق اولاد عطا کرے گا. لیکن یہ طریقہ شادیوں کا اس طرح سے رکھو. اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے نا، آج تم نے رواج بنا لیا، لڑکیوں کو دیکھنے آنے سے پہلے سب سے پہلے لڑکے کی اماں یہی سوال کر رہی ہے، لڑکے کی بہن یہی سوال کر رہی ہے، قرآن کتنا پڑھا ہے، تجوید کتنا پڑھا ہے. 2-4 گھروں میں یہ ہونے لگ جائے تو دیکھو لڑکیوں کو سب سے پہلے اب قرآن پڑھانا شروع کر دیں. کیوں؟ سب کو معلوم ہے نہیں پڑھائیں گے شادی نہیں ہوگی. آج یہ ایمبرائڈری کیوں کرا رہی ہیں؟ اس لیے کہ سوال تم پہلے یہی کر رہے ہو. سلائی آتی ہے کہ نہیں؟ سب لڑکیاں سلائی کلاس میں کیوں جا رہی؟ دیکھنے والے آ کر کے یہی پوچھ رہے ہیں سلائی کتنی آتی، پکائی کتنی آتی. انڈونیشیا کا ماحول میں نے دیکھا. انڈونیشیا کے ہمارے بہت سارے دوست ہیں. سب سے زیادہ میرے خیال سے حج پہ آنے والے انڈونیشیا کے لوگ. کیوں جانتے ہیں؟ وہاں جو بھی لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا لڑکے کو لڑکی والے دیکھنے آتے ہیں، پہلا سوال کرتے ہیں حج کیا ہے کہ نہیں. حج کیا ہے تو باپ اپنی بیٹی دیتا ہے، حاجی کو دے رہا ہوں. اور اسی طرح لڑکا بھی فخر کرتا ہے. میرے تقریباً 100 سے زیادہ انڈونیشی دوست ہوں، سب کی عورتیں حجن ہیں اور وہ خود حاجی ہیں. کہتے ہیں ہمارے شادی سے پہلے حج کرا دیتے ہیں، اس لیے کہ اسی بیس پر شادی ہوتی. یہ کتنے اچھی چیز ہے کہ دین کا سوال ہو رہا ہے، دین پوچھا جا رہا ہے. ہاں یہ تو تم نے لڑکیوں سے جا کر کے گھروں میں پوچھا کڑھائی آتی ہے، سلائی آتی ہے، پکائی آتی ہے. اور یہی سوال لڑکی کے گھر والے جب لڑکے پر کے پاس آتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کون سی آفس میں کام کر رہا ہے، پرماننٹ جاب ہے کہ پرائیویٹ جاب ہے، کیسی جاب ہے، یہ سب سوالات تو ہے ہی. لیکن دھیمے دھیمے پراپرٹی بھی پوچھتے ہیں کہاں کہاں ہے، کتنی جائیداد ہے. خود ڈائریکٹ نہ پوچھیں تو کسی سے پوچھوا لیں باپ کی کتنی جائیداد ہے. یہ سوالات ہیں. ان بیسس پر، ان بنیادوں پر جب شادیاں ہوں گی تو خرافات نہیں تو اور کیا ہوگا. اسلام کی جو مقدس شادیاں تھیں وہ کس بنیاد پر ہوتی تھی جانتے ہیں؟ ایک واقعہ میں سناتا ہوں تمہیں. شاہ کرمان بڑے بزرگ ہیں، بڑے صاحب کشف بزرگ کرمان کے، ان کے متعلق یہ روایت ہے. وہ مالدار بھی تھے، اپنے وطن کے سردار بھی تھے. ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا ایک نوجوان ہے، سیدھا سادہ ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، اعتکاف میں لگا ہے، نمازوں میں. رات کو دیکھا آپ نے آ کر کے قرآن پڑھ رہا ہے. اس کو آبزرو کرتے رہے. تیسرے دن آپ نے آ کر اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں سے آئے ہو، کہاں ہے تمہارا گھر؟ کہا بس یہ جھونپڑی ہے. ایک چھپر ڈال کر کے جھونپڑی رکھا تھا. کیا مقصد ہے؟ کہا اللہ کو راضی کرنا ہے، بس اللہ راضی ہو جائے، میں اس کے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں. شاہ کرمان نے پوچھا تیرے گھر والے شادی وغیرہ؟ کہا نہیں، مجھے کون شادی کر کے دے گا، میں فقیر آدمی ہوں، میں نے سوچا بھی نہیں. شاہ کرمان کی بڑی حسین و جمیل بیٹی تھی. ان کے نکاح کے پیغامات شہزادوں سے آئے تھے، آپ نے دیا نہیں تھا بیٹی کو. شاہ کرمان نے کہا میری بیٹی ہے، کیا میں تجھ سے نکاح کر دوں؟ اس نے کہا آپ بڑا رسک اٹھا رہے ہو، میرے پاس کیا ہے، میں دن بھر تھوڑی محنت کرتا ہوں، تھوڑا کھانے پینے کا مل جائے اسی پر میں گزارا کرتا ہوں، باقی میں اللہ کے لیے وقت نکال لیتا ہوں، اتنا کماتا ہوں جتنا کھانے کے لیے ہو جاتا ہے بس. شاہ کرمان نے کہا میں راضی ہوں. اس نے کہا پھر سوچ لیں آپ، میرا گھر دیکھ لیں. کہا میں تجھے دیکھ لیا بس کافی. گھر کہاں ہے تیرا؟ وہ نہیں. اپنی بیٹی سے جا کر کے کہا ایک حسین شہزادہ میں نے تیرے لیے ڈھونڈ لیا. بیٹی بھی ایسی نہیں کہ چنچل ہو، حسن کی پری ہو تو ناٹک اور نخرے آ جائیں نہ. شاہ کرمان کی بیٹی تھی. کہا بابا جان آپ نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح ہو. کہاں گھر ہے؟ کہا جھوپڑی میں ہے ایک، بس جو پھڑ لگا کر کے درختوں کے ایک جھوپڑی بنایا ہوا. یہ شاہ کرمان کی بیٹی، وقت کے فرما روا وہاں کے سردار اور حاکم کی بیٹی تیار ہے.
آپ نے ضرور اس نوجوان میں کوئی تقوی دیکھا ہوگا. کہا ہاں. مغرب میں آئے, مسجد میں نکاح ہو گیا. مسجد میں نکاح ہو گیا اور دولہے سے کہا آجا اپنے گھر, ہمارے گھر کھانا کھا لے اور اپنی دلہن کو لے کر اپنے گھر چلا. یہاں سادگی سے شادی ہوئی. دولہے کی طرف سے کوئی نہیں, مسجد کے جو نمازی تھے وہی آئے, دلہن کے گھر پہنچے. شاہ کرمان کی بیٹی کے ہاں دعوت ہوئی. رات کو دلہن کو لے کر یہ آئے جھونپڑی میں. جھونپڑی میں صرف ایک بسترا لگا تھا, پردے کا دروازہ تھا. پردہ گرایا اور ایک سرائی پانی کی رکھی ہوئی ہے, جس میں مٹکا جس کو کہیں آپ, اس پر ایک آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے سوکھی. خاتون آئی, سب سے پہلے پوری جھونپڑی کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد پوچھی یہ روٹی کس چیز کی ہے. کہا آج کمائی کے لیے نہیں گیا, آج شادی تھی تو آج آدھی روٹی کھایا ہوں, کل کے لیے اس کو رکھا ہوں. آدھی روٹی بچا کر کل کے لیے رکھا ہوں. وہ رونے لگی. خاتون کہتی مجھے لگتا ہے میرے باپ نے غلط فیصلہ کیا, میں نے تیری بڑی تعریف سنی تھی. وہ نوجوان کہتا ہے مجھے معلوم تھا بڑے گھر کی عورتیں ہمارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہیں, تم بڑے باپ کی بیٹی ہو. وہ شہزادی کہنے لگی نہ, بڑے باپ کی بیٹی بڑے گھر کی تمنا نہیں کر رہی ہے, مجھے میرے باپ نے قناعت اور توکل سکھایا ہے اللہ کی ذات پر. مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میرا نکاح میرے باپ نے اس شوہر کے ساتھ کیا جو آج کھا کر کے کل کے لیے بچا رہا ہے. کیا تیرا اتنا یقین نہیں جو آج آدھی روٹی دے سکتا ہے وہ کل بھی تیرا رزق دے گا؟ توکل تیرا کیوں نہیں اللہ کی ذات پر کہ آج جو تجھے کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا؟ تو نے بچا کر کے اس طرح رکھا تو مجھے احساس ہوا. میرے عزیزو, یہ ہے وہ اسلامی شادیاں. نوجوان اتنا پرہیزگار کہ آئی ہوئی خاتون اس سے بڑی پرہیزگار, اس سے بڑی متوکلہ, اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والی. یہاں ساری چیزیں میں نے اس لیے سنائے نوجوانوں, زندگی صرف ہنسی خوشی کھیل کود پکنک سیر سپاٹے کے نام نہیں, ایک دوسرے کی زندگیوں میں اتر جانے کا نام ہے. ایک بہت ہی اعتماد کے رشتے کا نام ہے. دونوں کے درمیان اتنا اعتماد ہو, اتنا بھروسہ ہو. اب شوہر اور بیوی کا بھروسہ, ایک اور بات میں بتاؤں, بیویاں بھی سن رہی ہوں گی, عورتیں بھی. جو عورت اپنے مرد سے محبت کرتی ہے اور جو مرد اپنی عورت سے محبت کرتا, صرف محبت کرنے والوں کے لیے پیغام ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے؟ یہاں ہو سکتا ہے آپ ڈر کر کے بولیں یا خوشی سے بولیں, کچھ بھی بولو آپ, لیکن جو محبت کرنے والا وہ کہے گا ہاں مجھے تو رہنا ہے. باقی جس کے لیے آفت ہے وہ تو کچھ بھی بولے گا. عورتیں جو محبت کرنے والی, میں یہ کہوں گا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر بھی ہمیشہ تم سے محبت کرے اور تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ تو میرے عزیزو, بزرگوں نے لکھا ہے وہ کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. دنیا میں ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر چھوڑ کے کہیں نہ جائے. مرد یہ چاہتا ہے کہ میری عورت میرے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھے. ان دونوں کے لیے یہ چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دونوں کی نیکیاں آ گئیں, پاس ہو گئے, تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ساتھ رکھے گا. اور اگر اس میں سے ایک بے نمازی تھا تو مرد دوزخ میں جا رہا ہوگا, عورت جنت میں جا رہی ہوگی. عورت بے نمازی تھی, مرد نمازی تھا, مرد جنت میں جا رہا ہوگا, عورت دوزخ میں جا رہی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں محبت کرنے کا ایک تقاضا یہ ہونی چاہیے کہ جب دنیا میں ہم ایک دوسرے کو چھوڑ کر رہنا پسند نہیں کرتے تو ایک دوسرے کو نیکیوں کی اتنی تلقین کرو کہ کل قیامت کے دن بھی نام پکارا جائے تو ہمارا دونوں کا نام جنت میں جانے والوں میں ہو. میں بھی اس کے ساتھ ہوں, وہ میرے ساتھ ہو. یہ محبت ہے. عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کو نمازوں کی تلقین کرے, مرد کو چاہیے کہ اپنی عورت کو نمازوں کی تلقین کرے. یہ ہے اسلامی زندگی جس میں آپ خوشیوں کی اور بہت ساری مسرتوں کی بہاریں دیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آئلی زندگی اور آپ کی ازدواجی زندگی پر مجھے آج گفتگو کرنی تھی. جو کچھ بھی میں نے کہا ہے میرے عزیزوں, یہ نمونہ عمل ہے ہمارے لیے. اللہ رب العزت ہمارے سب
سب کے بچوں کے مستقبل نیک فرمائے. ہر آنے والی دلہن کو مولا تعالیٰ آنے والے یہ گھر والوں کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے اور دونوں کے گھروں میں اتحاد و اتفاق محبتیں نصیب فرمائے. نہ چاکی نہ اتفاقی طلاق جیسی بہت ساری نحوستوں سے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہماری ان محافل کی برکت سے ہر ایک کی زندگی خوشحال فرمائے. جن کی بیویاں بدکار ہو چکی ہوں مولا انہیں سیدھے راستے پر لائے. جن کے شوہر بگڑ چکے مولا ان کو صراط مستقیم عطا فرمائے. جن کے اولاد نافرمان ہو چکے حسنین کریمین کے صدقے مولا انہیں صالح بنائے, نیک راستے پر چلائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.